अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से शाहीन से भाई साहब मौजूद हैं। सर, वेरी नाइस बैकग्राउंड। सर आपको वालेकुम सलाम और आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह करेंगे, वाशिंगटन डीसी से भी करेंगे, सब जगह से करेंगे। नई नई खबरें, नई नई चीज़ें आ रही हैं, अब तो ज़रा मामलात खुल रहे हैं। सर, मुझे पता है आपके पास आज बहुत ही एक्सक्लूसिव और अंदर की खबरें आप लेके आए हैं, लेकिन हम एज यूजुअल जी सोहराब जी जी, बरकत साहब से स्टार्ट बिल्कुल सर, करेंगे। आप से शुरू करें। और 73 डेज हो गए यार, हैरान की बात है कि अभी उसको अरेस्ट किया, 73 डेज भी गुजर गए। ठीक है सर। सर, अब देख लें, अब उस बंदे की हिम्मत है कि वो बिल्कुल, उस बंदे ने अभी तक बज नहीं किया है। अभी तक जिस तरह खड़ा था उस वक्त तक, अब तक वैसे ही खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी बेल लेके जा रहे हैं, वहाँ पे फाइल हो जाएगी। और उम्मीद है कि जल्द ही सोहराब बरकत साहब हमारे साथ मौजूद नहीं नहीं, होंगे। उम्मीद तो खैर कोशिश भी करनी चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन बहुत जुल्म कर रहे हैं यार ये बच्चों के साथ, वाकई। सर, मेरे ख्याल में हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो अटैक हुआ है इस्लामाबाद में, सर मैं इतना दुखी है पिछले 2 दिन से, दिल आप यकीन करें कि देखें, ये ऊपर बैठे जनरल्स हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं और खमियाजा मासूम लोगों को, पाकिस्तान के मासूम जो मरते नमाज तो आप पढ़ने गए लोग हुए ही हैं हैं। जी, इनमें से कितने जनरल मरे हैं यार, ये बताएं मुझे जरा। पिछले 20 साल से अटैक हो रहे हैं, कितने जनरल जो हैं और कितने जनरलों के बच्चे मरे। सर, ये तो वहाँ है। से जो विजुअल्स आए हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं चंद एक दो क्लिप जो है ना आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या लोगों का सेंटिमेंट है इस हवाले से। पढ़ना जुर्म है। अल्लाह के सरकार पढ़ना जुर्म है। अब मुसलमान हो और जवाब दो और सालमो और जवाब दो और किस जुर्म में माने अल्लाह को सजदा कहते ताबिल जुर्म है। तो तकफीरी गिरोह को तुमने पाला, दहशत गर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को। सर, पूरी कौम का ये सेंटिमेंट है, ये पूरी कौम का देखिए, सेंटिमेंट है। अब लैंग्वेज जो उनकी जो है ना वो कैसी होती जा रही है कि तुम लोग बकवास करते हो। ये नहीं, ये पहले कभी नहीं होता था। पहले क्रिटिसिज्म होता था, बात होती थी, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज कोई पब्लिकली टीवी पे कैमरों पे कोई नहीं बोलता था। और अब ये लैंग्वेज आ गई और इसके बाद मेरा ख्याल है लड़ाई की भी नौबत आ जाएगी अगर इसी तरह चलेगा तो। सर, उसकी वजह यह है कि पहले लोग इनके ऊपर थोड़ा बहुत इत्तेमाद करते थे, हाँ जी लेकिन जी। अब पिछले 3 सालों में जो कौम ने देखा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर जबरदस्ती की जंग थोपी जा रही है, मुझे बताएं हमारी उनसे क्या दुश्मनी है जो आप इस तरीके से वहां पर उनके ऊपर अटैक करते हैं। उस तरीके से अटैक करेंगे तो फिर वहां से रिटेलिएशन भी आएगी। अब हमें नहीं पता कि कहाँ किसने ये अटैक किया है, लेकिन जब आप ऊपर बैठा एक जनरल इस तरह के पंगे लेगा तो आम लोगों को इस तरीके से तकलीफें पहुंचाता है ये बंदा। देखिए, इसी पे मैंने बढ़ के बात भी कर दिया आगे चल के कि ये 3 साल से जर्नलों की बात को लोग सुनते क्यों नहीं और इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, और इनको कोई, इनकी बात को कोई मान ही नहीं रहा। और ना इनको लीडर मान रहा है, ना इनको अपना फौजी मान रहे हैं कि ये जो मुल्क के और कौम के लिए काम कर रहे हैं, इनको कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए हो रहा है सर। सर, उसके बाद जो है आगे ऑब्वियसली ये बकवास 2 नंबर लोगों को ऊपर जबरदस्ती बिठा दिया है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यार ये लोग छोड़े, वो पंजाब में होते थे वो मिरासी। हम्म। बस वो जब शुगल मेला लगाना होता ना तो सबको बुला लेते थे और एक दूसरे पे जुगते मारना और ये करना वो करना, वो इसी तरह का काम चलता रहता था, लोग एंजॉय करते थे। तो ये क्या? भी उसी तरह के लोग हैं। वो उन्होंने नारा लगाया था मैडम ने कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो पूरा एक शेर बनाया था उन्होंने। इन्होंने जवाब में बनाया ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटे आई है। अब ये जुगते लगा रहे हैं बैठ के, और इससे इनका मतलब है, इनका ख्याल है कि शायद ये बड़े कामयाब हो रहे हैं और बहुत इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी और लोग मानेंगे। सर, और अब आपको पता है कि पिछले 1 हफ्ते से जो पुलिस पुलिस का जो काम है वो तो करती नहीं है।
یعنی کہ اب آپ دیکھیں، آپ کا اگر کیپٹل سٹی ایک بارود لے کر بندہ کیپٹل سٹی کے اندر گھس کے دھماکہ کر رہا ہے، لیکن ان کے کام کیا ہیں؟ یہ پچھلے ایک ہفتے سے کیا لگے ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھاتے پھر رہے ہیں کہ جی فیبرری 8 کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے. تو آپ نے پولیس سارے ادارے آپ نے لٹرلی تباہ کر دی ہیں، عدالتیں تباہ کر دی ہیں. یہ تو ابھی شروعات ہے سر. لوگوں نے اب ایونچولی ہونا یہ ہے کہ لوگوں نے قانون، اگر اسی طریقے سے جاتا چلتی رہی چیزیں، لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا سٹارٹ کر دینا ہے، کیونکہ اور کوئی چوائس ہی نہیں رہ جائے گی. سر بات یہ ہے کہ جی لوگوں نے بلوچستان میں تو کئی لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا اور باقی میٹر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں اگر یہ قانون لوگوں نے ہاتھ میں لینا شروع کیا تو وہاں تو ہر آدمی بندوق ہے، وہاں پھر یہ کیا کریں گے؟ اور یہ اس طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرف لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں، اور اپنی ان کی بات کو سن نہیں رہا، نہ ان کی بات بن رہی ہے، نہ ان کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جی ہم کریں کیا. وہ جو ڈمیز بٹھائے ہوئے ہیں نون والے، وہ بیچارے گریڈ 22 گریڈ 23 کے لوگ ہیں، بس وہ کہتے ہیں ہم ادھر ہی کافی ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے. سر آگے چلتے ہیں. خان صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ آپ ڈیل کر کے پاکستان سے نکلیں، یا پھر انہیں جو ہے جبری جو جلا وطنی ہے وہ بھی شاید کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2 دن پہلے اس کی پرائم منسٹر آف اسرائیل کی نیتنیاہو کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی. کہتا ہے کہ بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ غزہ میں یہ فلسطینی کوئی اتھارٹی وہاں پر شامل بھی ہو. اور پھر اب ہمیں آج پھر ہے نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ جو ہے نا آپ کے جی سامنے چلا ہی دوں. یہ 2 کلپ ہیں چھوٹے چھوٹے، میں اس کو پلے کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. چلے جی، سر اس پہ میں ذرا ایک چھوٹا سا سر سر کمنٹ کروں. جی 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 جی. یہ کیا بات کر رہے ہیں سیٹی صاحب؟ یہ تو 50,000 دفعہ 50,000 لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ڈیمانڈ یہ تو مان کے آگے تھے لنچ میں ساری ہر چیز. اب جب وہ وقت آیا کرنے کا، کھڑے ہونے کا، تو اب وہ مصیبت ہے کہ جی کریں کیسے کریں، کیا کریں، کیوں کریں، کس طرح کریں. اور یہ نہ کر نہیں سکتے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ نہ کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 منٹ میں ان کا میٹر گھوم جانا ہے. تو یہ تو سب کو پتا ہے. اس میں کون سی بڑی بات انہوں نے انکشاف کیا ہے سیٹھی صاحب نے کہ یہ ہو جائے گا؟ ایسا ہوگا بھائی، ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ نہیں کر سکتے جو یہ کہہ کے آئے. ان کے اندر فوج نہیں مان رہی، لوگ نہیں مان رہے، پورا ملک ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ابھی 3 سال ہو گئے ان کو لوگوں نے اپنا فوجی لیڈر ہی نہیں مانا ہے. یہ سب جعلی سمجھتے ہیں کہ یہ سب جعلی ہے. تو یہ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ اور یہ ہوگا جب یہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نہیں کر سکتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو 2 منٹ میں پھر جائے گا، تو پھر کیا؟ تو یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو کئی دفعہ یہ ہو چکی ہے بات. سر بیسیکلی وعدے وہ کر کے آ گئے کیونکہ انہوں نے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. انہوں نے جی کہا ہاں، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے نا، ہم اپنی فوج بھیج دیں گے ادھر. سر بالکل لیکن اب ان کو ریئلائزیشن کیا ہو رہی ہے کہ ان کی جو اندر کی فوجی سپاہی ہے نا، وہی نہیں ان کے مانتا، خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ان کو اندازہ ہو گیا اس بات کا. نہیں مانتا. یہی بات انہوں نے یہ کی ہے میں سیٹھی آپ صاحب کو نے. ابھی تھوڑی سی انسائڈ انفارمیشن آپ اپنے کوشچنز کر لیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے اندر. جی جی سر سر گو آن پلیز. دیکھیے، میری جو انفارمیشن آج میری بڑی ایک اندر کے لوگ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی صرف 4-5 لوگ ہیں جو اس وقت عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، باقی نیچے والے سب یا تو نیوٹرل ہیں یا بالکل یعنی اپنے آپ کو الگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا مخالف ہیں. اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو باقاعدہ اتنے مخالف ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ میں بہت سارے کام کر رہے ہیں جو کہ سامنے نظر نہیں آتے، لیکن یہ جو خبریں لیک ہوتی ہیں، یہ جو لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے ساری باتیں ہیں، یہ کئی لوگوں کو انہوں نے کلٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ کام کریں. صرف یہ نہ کریں کہ جی ہماری لیڈرشپ کو نام لے کے آپ اٹیک نہ کریں، لیکن آپ یہ خبریں اندر کی ہے اور بہت سے لوگ دے رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک نام تو میں لے سکتا ہوں، باقی چھوڑ دیتا ہوں میں کیونکہ وہ پھنسیں گے بیچارے. محمد مالک صاحب آج کل روز یا ہر دوسرے دن GHQ کے رات کو دن کو چکر لگا رہے ہیں.
اور ان کا ڈیوٹی یہ لگ رہی ہے کہ جی آپ نیریٹو بنائیں عاصم منیر صاحب کے لیے. ان کو لوگ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور ایکسیپٹ لوگوں کو تو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں نون لیگ والے کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے، نون لیگ والے ان کو کیوں نہیں آگے پروموٹ کر رہے؟ یعنی سر یعنی نون کہ لیگ کو سر 3 سال میں عاصم منیر صاحب نے جو وعدے کیے ہیں کہ میں $100 بلین لے کے آ رہا ہوں، جی یہ ہاں. کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، انہوں نے ابھی تک ٹکے کا کام نہیں کیا ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ ان کو نون لیگ کے اوپر کس طرح یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں؟ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی جتنی آپ نے ہمیں تنخواہ مقرر کی ہے اس سے زیادہ ہم کام نہیں کریں گے. ہوں یعنی یہ ایک بندے نے کہا کہ جی شہباز شریف نے یہ کہا کہ جی میں میکسیمم جو ہے نا گریڈ 23 کا ایک افسر ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ، میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ پاور ہے، نہ میں نے کوئی اس سے زیادہ کام کرنا ہے. اور باقی جو نون لیگ والے ہیں جو تھوڑے اپنے آپ کو افلاطون اور پروفیسر اور یہ وہ اس طرح کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو پرانے جو ہیں رشید جو صاحب ہیں ان کے جو تھنک ٹینک جنہیں کہا جاتا ہے، اس طرح پرویز کے لوگ، رشید صاحب، جی جی. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے عاصم منیر صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا نیریٹو ڈیولپ ہو، آپ کو لوگ ایکسیپٹ کریں، آپ کوئی ان کے لیے کام کریں، تو آپ کے سامنے ہے نا مشرف کی طرح کھڑے تو ہو نا. مشرف تو کھڑا ہو کے سامنے بات کرتا تھا، مشرف چیلنج کرتا تھا، پریس کانفرنس کرتا تھا، جا کے انڈیا میں وہ پریس کانفرنس کرتا تھا. ہوں آپ آئے نا سامنے، آئے پریزیڈنٹ بن جائیں اگر زیادہ شوق ہے آپ کو تو. وہ ڈرتے ہیں، وہ یہ نہیں، یہ آپ پیچھے سے کیسے کریں بھائی؟ ہوں تو اس طرح تو کام نہیں چلتا. اور یہ سب سے بڑی جو شکایت ہے، اس وقت میں آپ کو یہ اندر کا ایک کہانی باقاعدہ ایک بتائی کہ عاصم منیر کو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ جی 3 سال تک مجھے لوگوں نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا، اور آپ نے میرے لیے کیا کیا نون لیگ نے. ہوں تو نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہم آپ کی نوکری کر رہے ہیں اور آپ بادشاہ تو آپ کر رہے ہیں، تو پھر بادشاہ بن جائیں، آ کے صدر بن جائیں، آپ کے ذمہ داری لیں، پھر ہم جو بھی ہو سکتا ہے ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں. پھر آپ نے جو یہ 3 سال سے عمران خان کو پکڑ کے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو تو چڑھا دیا آسمان پہ، اور نواز شریف کی سیاست آپ نے کر دی دفن. اور ہم سے کہتے ہیں آپ جو ہم گریڈ 22 گریڈ 23 کے جو نوکر ہیں کہ جی آپ کا نیریٹو ہم بلڈ کریں، تو ہم کہاں سے کریں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو سیاست ہی نہیں رہی. وہ بلکہ ایک بندے نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ جی آپ عمران خان کو چھوڑ دیں تاکہ وہ میدان میں آئے، کچھ آ کے غلطیاں کرے، کچھ گڑبڑ کرے، کچھ گڑبڑ ہو تو ہماری بھی پھر موقع لگے کچھ بات کرنے کا. ہوں تو یہ اندر مطلب ہے جو کشمکش چل رہی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. اور اس میں اب یہ جرنلسٹوں کو انہوں نے انوالو کرنا شروع کیا ہے، ویلاگرز کو کیا ہے. اور اس میں اب محمد مالک صاحب دیکھیے، مکی صاحب ان کا نام ہے، مکی صاحب اب اپنا ٹون چینج کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو نظر آئے گا. سر ویسے مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو نہیں ہائر کیا ہے، جس کو انہوں نے ہائر کیا ہے اس بیچارے کا کیریئر تباہ ہو گیا ہے. کچھ کہنے کو کچھ نہیں ہے سر، بات کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ویسے مکی صاحب تو وہ پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو آئی ڈونٹ نو کہ کیوں انہوں نے کیا ہے. دیکھیے مکی صاحب بہت اچھے آدمی، بڑے چالاک آدمی ہیں، بہت لائق فائق آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لکھتے ہیں بڑا زبردست ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو فوجی لائن میں جو پھنسے ہیں نا، ان میں ان کا کام بہت بری طرح خراب ہو جائے گا، کیونکہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے. اچھا سر، دوسری جانب یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ہے اپیرنٹلی ان کی پارٹی کی جو آپ کو پتہ ہے عمار علی جان صاحب جو تحریک تحفظ آئین موومنٹ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیک اینڈ فورتھ جو ہے نا خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور اب انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ آپ ہمیں سپیس دیں تھوڑی سی. اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات کی ہے، اور بھی 2-3 لوگوں نے اس حوالے سے بات کی ہے نا کہ ادھر سے اشارہ آ جائے یہ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں جواب دینے کے ان کے پاس ہونا نہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن جب ٹرمپ صاحب کا میٹر گھومے گا، چینج ہوگی، تو پھر ان کے پاس تو نہ اندر ہی رہیں گے، اندر تو ویسے کچھ نہیں ہے ابھی. ساری ڈپینڈنس وہی ہے کہ جی ٹرمپ ہمارے بیسٹ فیلڈ مارشل ہیں، ٹرمپ یہ کر رہے ہیں اور ٹرمپ وہ کر رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، فلانی جگہ جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، یہ سب بند ہو جائے گی دکان، تو پھر کدھر جائیں گے؟
فوج کے اندر سے ہی لوگ ان سے کہیں گے بھائی جان چھوڑ دو بھائی، اب نکلو، اب جان بچاؤ سب کی. سر وہ اپنا فیلڈ مارشل اس کو کہتے تھے، ڈیل وہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کر لی ہے زیرو ٹیرف کے اوپر. وہ دیکھ رہے ٹرمپ کا تو کمال ہی ہے نا، وہ زیلنسکی کو بلا کے ذلیل کرتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے میرا بیسٹ بچہ ہے یہ، اور یہ اس طرح کی، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہ اس کو جب ٹرمپ ان سے میٹر گھما نا تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ اصل میں لوگ تو برداشت کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی سالڈ بیس ہوتی ہے، پیچھے ان کے فوج ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو کر جاتے ہیں. ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو جس دن ٹرمپ نے ذرا سا بھی ہلکا ہاتھ کیا نا تو ان کا تو حالت خراب ہو جائے گی، اور یہ پھر کہیں کی نہیں رہیں گے. یہ ظلم خلیل صاحب ذات صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے نا ایسے گڑھے میں چلے گئے ہیں جہاں سے ان کے لیے اب نکلنا جو ہے نا مشکل ہو رہا ہے. انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ تو گڈھے پہ تو خیر میں بھی بہت دفعہ لے چکا ہوں کہ اتنے پورے گڈھے میں پھینک دیا ہے کہ اب کوئی ترکیب ہی نہیں ہے، کوئی باہر سے آ کے نکالے تو نکالے، ورنہ تو مشکل ہے. پھر اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کا ایک اور یہ بیان جو کہتے ہیں اگر منصفانہ الیکشن کروایا جاتا ہے تو 2 سیاسی پارٹیاں آڑے اڑ جائیں گی. اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، اڑیں گے کون سی. کہتے ہیں اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے تو ایک اہم شخصیت کو نقصان ہو سکتا ہے جس کا نام لینے کی ہمیں اجازت نہیں. نام وہ عاصم منیر کا نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے. پھر اور کیا. سر دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آج لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جمال احمد صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، لاہور میں ہی ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان میں کو نہ مروا دینا بیچارے کو، اب ایک کو تو آپ نے پھنسایا. کہتے ہیں کہ میں سارے لاہور میں گھومتا پھرتا رہا ہوں، اور آپ کو جو ہے نا پتنگیں اڑتی ہوئی نظر آئی ہیں، لیکن صرف اندرون شہر کے اندر جہاں پر انہوں نے جو پارٹیز ارینج کی ہیں گورنمنٹ نے، اور اس کے اوپر تقریباً 1 ارب روپے کا خرچہ کیا ہے. بھائی انہوں نے تو سمجھا تھا کہ بسنت جو ہے جیسے کوئی عید آ گئی یا لوگوں کا وہ آ گئی کہ بس لوگ مر جائیں گے اس پہ. بھائی بسنت تو سارا سال ہوتی ہے. سر ونٹر میں نہیں ہوتی کبھی، یہ تو بہار میں ہوتی ہے. نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ذرا ونٹر کھلتی ہے تو بسنت تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اور پنجاب میں ہوتی ہے. تو بسنت کا منانا، گانے وانے کر لینا، وہ چلو آپ نے کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئے ہو تو آپ کر لیں، وہ بھی بیچارے مر گئے آخری وقت پہ نکلے، ورلڈ کپ سے نکل رہے تھے پہلے ہی میچ میں، آپ نے دیکھا ہوگا میچ. تو وہ تو خیر بسنت تو ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرنے لگی. لیکن یہ کہ شرم دیکھیں کہ یہ آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 30 لوگ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 60 لوگ، 70 لوگ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 150 لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے خود. اب یہ لوگوں کی میں بات کروں جو ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں کہ 150 لاشیں ہم نے خود اٹھائیں. اتنے لوگ آپ کے وہاں پہ مر گئے بم بلاسٹ میں، اور کتنے زخمی ہو کر آپ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں کہ جی بسنت آ گئی، بسنت آ گئی. بسنت تو ہر ہفتے آ جاتی ہے یار، بسنت کا کیا ہے؟ بس وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی نواز شریف کی خواہش ہے، چلو نواز شریف کی اور بہت ساری خواہشیں ہیں، وہ بھی پوری کریں نا. ان کا جو تھا نا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ جو اسٹرائک آ رہی ہے نا ان کی، اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کے اوپر پولیٹیکل تھا سارا، بالکل ظاہر ہے وہ تو، اس کو ڈنٹ ڈالا جائے. لیکن اس کی ڈنٹ کیا ڈنٹ پڑے گا، یعنی کہ یہ ان کا تو ڈیمانڈ ہی یہ تھی کہ جی لوگ گھر سے نہ نکلے، گھر سے ہی پتنگ اڑائے. وہ تو ان کا تو کام ویسے ہی چلتا ہے. دیکھیں نا، اگر لوگ گھر سے نہ نکلے اور گھر سے اگر پتنگ اڑاتے رہے تو ان کی تو اسٹرائک کامیاب ہو گئی. سر جو اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ عجیب، یعنی کہ ایک سے بڑھ کے جو ہے نا چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا ہے. اس کے بعد وہ سنا تھا ہم نے، شعور سے پیٹ. اس کے بعد پھر وہ شہباز شریف کی بھی آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، پورا کا پورا خاندان، یعنی کہ آئی کیو لیول جو ہے نا ان کا، آپ کو پوری قوم کو مگر ایک بات دیکھیں، آپ جو سامنے آ رہی ہے نا اندر کی باتیں، وہ انہوں نے نون لیگ والوں نے جو سیاست عاصم منیر کے ساتھ کی ہے نا، وہ بڑی ڈیپ سیاست ہے. مطلب یہ بات آپ کو مانی، انہوں نے عاصم منیر کا نام استعمال بھی کیا، خوب پیچھے بیٹھ کے مزے بھی کیے، حکومت بھی کری، کھایا پیا جو بھی کیا. اس کے نام کو انہوں نے پاپولر نہیں ہونے دیا، اور اس کے نام کو آگے نہیں آنے دیا. وہ رو رو کے مر رہا ہے یار، میں نے سب کچھ کر لیا آپ کے لیے، مجھے بھی تو آگے پروموٹ کرو. وہ کہتے ہیں آپ پریزیڈنٹ بن جائیں، آ جائیں پھر چلیں. اور وہ پریزیڈنٹ بننے کی ان میں ہمت نہیں ہے. وہ مشرف ہی بن جائیں یار، مشرف بھی نہیں بن سکتے، پھر کیا بنیں گے وہ.
بڑے ہو کے کیا بنیں گے مجھے نہیں پتا عاصم منیر صاحب. نہیں لیکن سر یہ کیوں یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں؟ کیا فرق پڑ جائے گا انہیں؟ وہ سب کچھ ذمہ داری لینی پڑے گی نا, جا کے بھی سب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, ذمہ داری لینی پڑے گی. جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ بھی اٹھانا پڑے گا, فائدہ اگر کچھ ہوگا تو پھر ان کو جائے گا. اب وہ فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو وہ اور ہر آدمی میں دیکھیے ہر آدمی برابر تو نہیں ہوتا نا. مشرف بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا مگر وہ کمانڈو تھا, لڑکے وہ ایس ایس جی وغیرہ وہ آیا تھا تو وہ اڑ جاتا تھا. وہ جا کے انڈیا میں پریس کانفرنس پورے ان کے انڈین پریس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. سر اس سے تو ایک لائن صحیح نہیں بولی جاتی سر. یہ تو اپنے لوگوں کے سامنے, فوجیوں کے سامنے نہیں بول سکتا یار, پریس کو تو چھوڑ دیں. فوجیوں کے سامنے بھی جو پرچیاں پڑھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ, لکھ کے پڑھ رہے ہوتے. لیکن مشرف کے پاس جو تھا وہ اس وقت obviously 9/11 ہوا تھا تو پیسہ بہت آ رہا تھا ادھر سے, تو اس وجہ سے وہ چیزوں کو کھینچ سکتا تھا. اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا, یہ تو ادھر اسرائیل جانے کے لیے تیار ہوا انہوں نے تھا. جا کے الٹا کام کر لیا, بجائے 9/11 میں امریکہ کی مدد کر کے انہوں نے الٹا مسلمانوں کو مارنے کے وعدے کر کے آگے اور اب پھنسے ہوئے. شاہین صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. چلے جی انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہے گی آپ سے. تھینک یو.